बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ सच के साथ। और मेरे साथ सच के मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी। मेरे नाजरीन और सामीन, हमने आपसे एक रिक्वेस्ट ही करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को देख के इसको शेयर किया करें हमारे अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, जिनके साथ हमारा सियासी और समाजी और दूसरे जितने भी तल्लक है, ताकि वो भी शौकत साहब की तजज़िये से मुस्तफ़ीज़ हों और हमें हमारी इस्लाह के लिए हमें बताया भी करें अगर हम कोई गलत बात कहें तो। खैर, आज़ाद कश्मीर की आबादी है वो 44 से 50 लाख, 20 लाख बाहर है, 30 लाख वहाँ पे है। लेकिन पाकिस्तान की ताजरों ने या पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने या पाकिस्तान की वजारत तजारत ने आज़ाद कश्मीर के नाम पे 4 करोड़ किलोग्राम चाय की पत्ती इंपोर्ट की और फिर मकामी मार्केटों में फ़रोख्त की और 30-40 अरब रुपया जो है आज़ाद कश्मीर के नाम की सब्सिडी खा गए। ना टैक्स दिया ना कुछ। ये भी हमें एक अच्छी है कि हमारे मामलात इतने अच्छे चल रहे हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयान दिया वो ऐसे ही है कि आग तो नहीं कह सकते, ना ही मैं कहता हूँ कुछ और, लेकिन उन्होंने अपने मुंह पे शायद खिजाब मल लिया है कि ये सब बातें अगर आपको पहले पता तो आप इतना अरसा क्यों कहते रहे कि हम तो खुद तरीकत में इत्माद लाए थे। इससे भी शौकत साहब से बात होगी। और फिर पीटीआई की जो चेयरपर्सन नई बनने जा रही शायद अलीमा खान बन जाए। और बैरिस्टर गौर कहते हैं पार्लियामेंट लीडर, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब कहाँ जाएंगे। और अब जो हुकूमत बन रही है, जो मामलात हैं, उससे हम शौकत साहब की राय को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मुबारक हो जी। 4 करोड़ किलोग्राम, मैंने वो हर बंदे पे तकसीम करता हूँ, बेशुमार किलोग्राम बनती है एक बंदे के ऊपर। इतना इतना हमने चाय पी जाते हैं जी, कितने अमीर हो गए हैं। हम्म। भाई ये भी उन्होंने हैं? आजाद कश्मीर के लोगों से यकजहती कर दी ना। ये इतनी बड़ी चाय जी। ये चार। ये 5 फरवरी का के तसलसल में हम्म। उन्होंने यकजहती की है, सब्सिडी खा के। और जी 5 फरवरी जो है ना वो इसलिए बनाते हैं। जी। वो क्या कहते हैं, चोर मचाए शोर हैं। हम्म। तो ये तो एक 76 साल की पूरी दास्तान है कि आज़ाद कश्मीर के नाम से जितनी भी बैरूनी इमदाद या हम्म। फॉरेन रेमिटेंसेस आते रहे हैं, हम्म। वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की वेलफेयर के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों की तामीर और तरक्की के लिए कभी सर्फ नहीं हुए, बल्कि वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का ही पेट भरते रहे हैं। हम्म। और आज़ाद कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली जो सो कॉल्ड हुक्मरान हैं, वो इस पे ये गुस्ताखी नहीं करते कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करें, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो नाजुक तबाह पे मुतालबात हमेशा गिरां गुजरते हैं, और उसकी भारी कीमत जो है वो मुतालबा करने वाले को भुगतनी पड़ती है। तो सो एक जबर मसलसल है। और जब लेकिन तक कि वहाँ कोई इनकलाबी पार्टी जो इनकलाबी शौर से मसल्ला ना हो, तो उस वक्त तक तो ये सब कुछ चलता रहेगा। अलबत्ता मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं और कारकुनों और आज़ाद कश्मीर के अवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने अ, अवाम के जो बुनियादी हुकूक हैं और टैक्सों के खिलाफ अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं, धरने जारी हैं, और वो अपने जज्बात बरहमी का भी मसलसल इज़हार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की कश्मीरियों के साथ हमदर्दी का जो इज़हार बेइज्जती की शक्ल में हमने देखा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को कश्मीरियों के साथ कितनी एक हमदर्दी है, कितनी एक मोहब्बत है। तो इनकी मोहब्बतें हमेशा जो है वो उनके लिए जागती हैं जो इनके जलाई हुई आग के शोलों को जो है वो अपने खून से तज दें। तो उनके लिए तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अगर अवाम जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों की डिमांड करें, तो फिर ये इनको तरह तरह के इल्ज़ामात से नवाजते हैं
اور اس میں فوری طور پر ایک کسی نہ کسی بیرونی طاقت کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں. اور یہ ہم 76 سالوں سے یہ دیکھتے رہے کہ پاکستان میں بھی جب کوئی عوامی تحریک چلی تو اس کے پیچھے ہمیشہ انہوں نے انڈیا کو تلاش کیا. اس کے پیچھے پہلے سوویت یونین ہوتا تھا تو سوویت یونین کو تلاش کر لیتے تھے, اور کبھی کبھی یہ اسرائیل کو بھی تلاش کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلسل رویہ ہے پاکستان کے پالیسی سازوں کا ٹورڈز پیپل. اس میں آزاد کشمیر کے لوگ کوئی مستثنا نہیں ہے, لیکن چونکہ اس خطے کو ایک سازش کے تحت پسماندہ رکھا گیا ہے اور لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے جنم بھومی سے ہجرت کر جائے. اور ہجرت کا یہ سفر 1947 سے سٹارٹ ہوا جب سے ہم پاکستان کے زیر انتظام آئے, اور اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے, اور اس میں ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کبھی یہ مائیگریشن کا عمل رکے گا, کیونکہ غربت مسلسل بڑھ رہی ہے, بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے, لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہے وہ مسلسل غصب ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ ہجرت کا بھی یہ سفر جاری رہے گا, کیونکہ لوگ بنیادی طور پر انقلابی نہیں ہوتے. لوگ جو ہے وہ پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, اور پرامن جدوجہد کا جو حشر ان خطوں میں ہوتا ہے وہی آزاد کشمیر کے لوگوں کی پرامن جدوجہد کا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جی. لیکن ہم اس سے مایوس نہیں ہیں. ہم ہوں. یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مناسب اور فطری وقت درکار ہے ان تحریکوں کو فتح مندی سے ہمکنار ہونے کے لیے, اور یہ یقیناً جو عوام کی تحریکیں ہیں یہ فتح مندی سے ہمکنار ہوں گی, اور حکمران زیادہ عرصے تک اس کی مزاحمت نہیں کر سکیں گے. جس پارٹی کی آپ جی. باقی جو بات آپ نے کہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, تو ہوں. وہ انٹرویو میں نے بھی سنا ہوں. جس میں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب. کی تحریک پہ یا اکٹھے ہوئے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان کی یہ جو سو کال جمہوری قوتیں ہیں یہ حالات کے جبر کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں, اس میں یہ والنٹیئرلی اکٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے زندہ دکھوں کے مداوے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں جمہوری آدرشوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے الائنسز کیے ہیں. لیکن وہ تو آج بیچ چرائے وہ ہنڈیا جو ہے نا وہ پھوٹ گئی ہے کہ یہ تو سارے اسٹیبلشمنٹ کے پتلے ہیں, اور ان میں جمہوری خواہش کم اور اقتدار پہ پہنچنے کے لیے جو بھی سیڑھی ان کو میسر ہو اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ کسی قسم کی شرم اور حیا محسوس نہیں کرتے. ان کا اول تا آخر مطمئن نظر جو ہے وہ پاور تک پہنچنا ہے. وہ پاور چاہے ان کو کتنی ذلت اور رسوائی عطا کرے. اور ہم شروع دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ذاتی پسند و ناپسند کا جو ہے وہ نظریہ پریویل کرتا ہے, اور اسی کے تحت وہ کبھی کہتے ہیں یہ مائنس ہو گیا ہے, وہ مائنس ہو گیا ہے, وہ مائنس ہو گیا ہے. میں کسی کا نام لینے کے لیے نہیں. نہیں لوں گا, لیکن بہرحال یہ مائنس کون کرتا ہے؟ یہ عوام مائنس نہیں کرتے, بلکہ یہ پاکستان کی مقتدرہ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے جنرل جو ہے وہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کو عوام پر تھوپتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ انفارچونیٹلی اتنی موقع پرستی کا شکار ہیں کہ وہ اپنی عزت اور وقار کو بھی اس پہ داؤ پہ لگا دیتے, تو اپیزمنٹ اور خدمت گزاری کے لیے اپنے کندھے پیش کرتے ہیں. سردار عبدالقیوم خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہر ایک نے گردن آگے کی ہوئی ہے کہ میرے گلے میں ہی پٹا ڈالیں. ایک اگر تھوڑی سی بھی کوئی پرو پیپل بات کر لے تو دوسرے لوگ جو ہے نا اس کو ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا گلا پیش کر دیتے ہیں, اپنی گردن پیش کر لیتے ہیں. تو پاکستان میں بھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے, اس میں کوئی نیک اور شریفانہ آدرش نہیں ہے. اب مولانا صاحب جو ہے وہ فوج سے ڈیل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا. تو 9 مئی کے جو کردار ہیں اور 9 مئی کو برپا کرنے والے, یہ چیز بھی ابھی تحقیق طلب ہے. اب اس میں تو کوئی
کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی نہیں برپا کیے ہیں، بلکہ اپنے ذاتی پسند اور ناپسند کو مسلط کرنے کے لیے، یا کسی وقت کسی نے نہ کرنے کی گستاخی کی ہو تو اس کی سزائیں مختلف شکلوں میں دی جاتی ہیں. اور پاکستان کے یہ پولیٹیشن ہیں جو 100 جوتے بھی کھاتے ہیں اور 100 گنڈا بھی کھاتے ہیں پیاز کا. تو یہ تو تو اس سے اپنے آپ کو ننگا کرنے والی بات ہے جو مولانا نے بیان دیا ہے، تو بالکل ننگے ہو گئے سارے. تو ننگے تو یہ پہلے ہی تھے، صرف ہمیں کپڑے پہنے ہوئے لگتے تھے، تو اب انہوں نے خود اتار کے تو دکھا دیا کہ ہم تو یہ ہیں بھائی، آپ کیوں. پھر تو وہ جو مئی میں ہوا تھا نا کہ اپریل میں یہ جو اسمبلی وغیرہ ٹوٹی، جب وہ تو بنا تھا کام، تو وہ تو سارا ہی پھر وہ یعنی جو پروسیس ہوا وہ سارا غلط ہو گیا. پھر تو یہ سارا اب تو ان کو کورٹ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے نا، یہ سارا اب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہاؤس ہے جس کا ایک طریقہ کار ہے، کانسٹیٹیوشن میں درج ہے. تو لیڈر آف دا ہاؤس کا اعتماد اگر نہ رہے تو اس کے خلاف نو کانفیڈنس جی ہو جی. جاتا ہے. اور اگر آپ میں کوئی جمہوری قدر ہوتی ہے تو آپ اس کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ہے جب پیچھے ہو تو آپ کے نمبر نہ ہوں تو تب بھی پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ پیچھے نہ ہو تو آپ کے نمبر اگر پورے ہوں تب بھی وہ گٹ جاتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی، مطلب یہ کہ اٹس اے جوک. اور پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں، جن کو عرف عام میں مقتدرہ کہتے ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مسلسل مذاق کر رہے ہیں. اور ان کو ایک جبر مسلسل کی پالیسی پہ زندہ رہنے کے لیے، اور ان کے لیے ٹیکس اور ان کے لیے مراحت مہیا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک سپیس دیے ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ ان کے حقوق، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ بنیادی ضرورتیں ہوں، ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی نئی حکومت جو ہے وہ بنی نہیں ہے، تو مہنگائی کا مزید طوفان جو ہے نا ان کے کندھوں پہ لاد دیا گیا ہے. اور بجلی مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے، اور پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ جو سویلین فیسز سامنے لاتے ہیں، یہ تو دراصل وہ ان کو عوام سے لعنت ملامت کرانے کے لیے لاتے ہیں کہ تاکہ کوئی ان کے بارے میں کچھ نہ کہے. لیکن یہ بھی اتنے یعنی رٹھائی کی اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ ہر گالی کھانے کے لیے تیار ہیں، صرف اپنے دم کے ساتھ پرائم منسٹر کا عہدہ لگانے کے لیے، یا صدر یا وزارت. تو ان میں کوئی جمہوری اقدار موجود نہیں ہے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ جمیعت العلماء اسلام ہو. یہ ہم لوگ غلطی پہ ہوتے ہیں جب ہم ان سے کوئی امید باندھتے ہیں یا یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جمہوری آدرشوں کے لیے جو ہے وہ کوئی اصول اور میرٹ پہ مبنی کوئی نظام لائیں گے. یہ تو صرف اپنے اقتدار کے لیے اور اپنی مراحت کے لیے جو ہے نا وہ ہر طرح کی بلیک میلنگ اور بارگیننگ کے ٹول استعمال کرتے ہیں. میں سوچتا تھا شاید وہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی مل کے مولانا صاحب کو کہتے جی چلو کچھ عرصے کے لیے آپ صدر بن جائیں، تو صحیح بات ہے، مولانا صاحب شاید اس نیج پہ نہ پہنچتے کہ اتنے بڑے انکشافات کرتے. ان کو اپنا دکھ یہ بھی ہے کہ صدر تو میں بن نہیں سک رہا ہوں کسی طریقے سے بھی، نہ پہلے نہ اب. وہ دیکھیے، بات یہ ہے نا، اس میں ایک مولانا کی بات نہیں ہے، ہوں یہ سبھی کی. آپ پیپلز پارٹی کا دیکھ لیجئے، آپ نون لیگ کا دیکھ لیجئے، آپ پی ٹی آئی کا دیکھ لیجئے، یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. یہ ایک ہی طرح کی ان کی سوچیں ہیں کہ اگر اپیزمنٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تھرٹ استعمال کی جائے، اور وہ جو سیاسی کارکن بچارے اپنے نیک اور اچھی آدرشوں کے لیے ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، یہ ان کو بطور ٹول استعمال کرتے ہیں. یہ ان کے ٹولز ہیں ٹو گین دا پاورس، اور اپنی بلیک میلنگ اور بارگیننگ کے لیے ان کو ادھر بناتے ہیں. ادروائز اب تو مطلب یہ ہے کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے رزلٹ مرتب کیے گئے. تو یہ کسی اور ملک میں نہیں ہو. ٹھیک ہے، ایڈوانس معاشروں میں بھی تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کئی دوسرے ملکوں کے انتخابات پہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن جب ملک کے سارے ادارے جو ہے وہ خود بھی یہی چاہ رہے ہوں کہ ایسی، اور یہ
میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ بہت پہلے سے کہہ رہے تھے. جی. فیصل بورڈا کا نام میں اسپیشلی لینا چاہوں گا. وہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ آزاد امیدواروں کی ایک بھیڑ لگے گی. ہم، نہیں تو اس اس کو کے بعد بتاؤ. جو ہے وہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب لوگ ہیں سید مشاہد حسین، اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں حق ہے نہیں ہے. کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی پتلے ہیں. جی جی. وہ بھی یہ کہتے تھے. اور نواز شریف کے بارے میں جن جن صحافیوں نے، جن جن لوگوں نے جو اظہار کیا، تو ہم کہتے تھے کہ ان کو وہی تو نہیں ہو رہی ہے نا، یہ تو جمہور نے فیصلہ کرنا ہے، یہ تو پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے لیڈروں کا انتخاب کرنا ہے. لیکن یہ کہتے تھے کہ نہیں، نواز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیا جائے گا، اور نہیں بن پائے ہیں. وہ اب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایسے لوگوں کو لے آئے ہیں کہ اب ساری گیم جو ہے وہ فاتح جو ہے کون ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ لوگ جو جنہوں نے قید و بند اور مختلف مشکلات اور مصائب جھیلے ہیں، اگر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تو دے آر ناٹ ریڈی ٹو پروٹیکٹ دا پیپلز ورڈکٹ. وہ انہوں نے بھی سفر باندھ دیا. اب روزانہ میں خبریں سنتا ہوں، آج اتنے آزاد جو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے، آج اتنے آئی پی پی میں شامل ہو گئے، آج ادھر چلے گئے، آج ادھر چلے گئے. تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو سو کارڈ لیڈرشپ ہے، یہ کتنی بودی اور کتنی سطحی اور کس طرح کے ٹولز پہ یہ کھڑی ہے. اور یہ جو ہے نا، زرداری صاحب جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ تو بہت بڑے چالاک اور ہوشیار. جب آپ سارے کمپرومائزز کر لیں، آپ اپنے سارے کندھے اور اپنی صلاحیتیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیں، آپ بلوچستان میں جو ہے وہ مطلوبہ نتائج برآمد کر لیں، یا سینٹ میں کر لیں، یا جہاں کہیں بھی کر لیں، اور اس سے اگر کہیں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا یہاں جیتنا ہمارے فائدے میں ہے، تو جیت گئے. اس سے عوام کی فتح کا ہوئی ہے. عوام کی فتح تو تب ہو کہ الیکشنز جو ہے وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتے. کہ چلو، چونکہ وہاں کی تو ایک پولیٹیکل ریتی رواج ہے نا کہ چلو ہر الیکشن کو متنازع بنانے کی یا کرنے میں، لیکن یہ تو الیکشنز، ان کو تو الیکشن کہنا، اور اس میں جو لوگ جیتے ہیں یا جو ہارے ہیں، اس میں آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ جینوئنلی کون ہارا ہے، جینوئنلی کون جیتا ہے. یہ بالکل نہیں آپ کہہ سکتے. یہ تو وہ 77 والے مسئلے سے بھی بالکل آگے چلا گیا نا، کہ اس میں بھی جو کچھ ہوا تھا وہ تھا ہی. نہیں، تو سیونٹی وہی سیون تاریخ میں تو تو وہی دہرائی گئی ہے. دیکھیں 77 کی جو وہ جو تھا، وہ اکا دکا کوئی کانسٹیچوئنسیز تھی. اس میں شاہ سے زیادہ شاہی کی وفاداری کرنے والوں نے جو ہے وہ گٹ چھپے گا تھا. جی پروڈیوس کرنے کے لیے کچھ ایکسیسو فورس کا استعمال کر کے چند کینڈیڈیٹس کو جی جی جو ہے وہ کڈنیپ کیا یا غائب کیا، یا ان کے کاغذات داخل نہیں ہونے دیے. جی یہ جی. تو پورا الیکشن ہی ہائی جیک ہو گیا. اب جیتنے والا بھی اس کو کوئی کانفیڈینس نہیں ہے کہ اگر میں نے ذرا سی جو ہے نا آنکھ اوپر کی، تو کہیں کل رزلٹ یہ نہ آ جائے کہ جی آپ تو ہار گئے ہیں، آپ نے تو جعلی اپنی جیت بنائی ہے. یہ ایک ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے پولیٹیکل پارٹیز پہ، کو کوئی بھی پارٹی بھی وہ دعوے بے شک کریں، لیکن اندر سے سارے جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، مرجائے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں. اور کچھ جن کو تھوڑی بہت حیا ہے، انہوں نے چپ ساتھ لے لی ہے. باقی جو، تو اس کے کوئی نتائج جو ہے نا کسی نسل پہ پڑنے والے نہیں ہیں. منفی پڑھ سکتے ہیں، مثبت تو کوئی مجھے تو نظر نہیں. ایک سوال ہے. جی جی. وہ کہتے ہیں نا آگ اور پانی کا ملاپ مشکل ہی ہوتا ہے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ہوں، کتنا بڑا فرق ہے، ہاں. اتنی بڑی سوچ ہے، لیکن وہ اپنے اس پہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں. مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی بات کر رہے ہیں. مولانا کا اپنا سمدھی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں گورنر ہے. اس کو دیکھیں، اس کو حالات کا جبر بھی کہا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے نا وہ مختلف ادوار میں، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا تو اتحاد رہا ہے، اب اگر ہو جائے گا تو اس پہ کوئی چنبے کی بات نہیں ہے. مولانا صاحب چونکہ خیبر پختونخوا میں ان کا اپنا ایک سپیس تھا، ایک ریزنیبل تعداد میں ان کے فالوورز تھے، تو وہ پی ٹی آئی نے لیا ہے، تو اس لیے ان کو تکلیف پی ٹی آئی سے زیادہ تھی.
لیکن اگر وہ اس تکلیف وہ اس تکلیف میں اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ایسے نتائج برآمد کرتی ہے، تو وہ ان کے کچھ اختلافات تو آٹومیٹکلی جو ہے نا، وہ جس کو آپ نے سو کال دشمن بنایا ہوا ہوتا ہے، ایکچولی وہ دشمن ہوتا نہیں ہے، وہ تو کسی کی بیساکھی ہوتی ہے۔ تو وہ بیساکھی اگر آپ کو اویلیبل نہیں تھی 2018 میں کسی اور کو حاصل تھی، 2023 میں کسی اور کو 13 میں کسی اور کو حاصل تھی، 2024 میں کسی اور کو حاصل ہو گئی ہے، یا ایک کنفیوز سچویشن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سمجھا کہ ایسے ہی نتائج آنے چاہیے، تو اس میں اگر لوگ حالات کے جبر کے تحت ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی، یا یہ کوئی سرپرائز نہیں ہوگا۔ یقیناً لیڈروں کو اپنی کل کی کہی ہوئی بات کا پہرا دینا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے سیاستدان تو ایسے نہیں ہے۔ کل تک جو الیکشن مہم میں، اب آپ دیکھیں نا جس طریقے سے جو بلاول بھٹو صاحب جس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتے تھے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے گی، تو کوئی اعلیٰ دین نے تو ان کے کان میں پھونک دی نا، کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ نہیں بنے گی، تو ان کو یقین آ گیا اور وہ دیکھ لیا آپ نے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ زور زبردستی سے نواز شریف کو بننا چاہیے، لیکن جو نتائج جس طریقے سے کنفیوزنگ قسم کے نتائج آئے ہیں، اور وہ کنفیوزنگ نتائج ایسے ہیں کہ جس میں بڑے پیمانے پہ پولیٹیکل پارٹیز یا الیکٹڈ ممبرانز یا سو کارڈ الیکٹڈ ممبرانز کا جو ٹریول شروع ہو گیا ہے، مائگریشن شروع ہو گئی ہے، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا غار بدلے جا رہے ہیں، مسکن بدلے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا میسج ہے یہ؟ امریکہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ امریکہ یہی کہہ دے گا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، ہمیں بڑے کنسٹرین ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے جو ہے نا وہ کسی پارٹی یا پاکستان کے لوگوں کی خاطر تو جو ہے نا وہ پاکستان سے تعلقات بائی کاٹ نہیں کرنے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہے، اس لیے کہ جس ملک کے حکمرانوں کے ہاتھ خود انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں، وہ کسی دوسرے کو جو ہے نا وہ اخلاقیات کی یا کسی ٹرانسپیرنسی کی کیا تلقین کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک خان صاحب نے تو خان صاحب نے کہ مائٹ از رائٹ کے تحت وہ اگر کسی، ظاہر ہے کہ ان ملکوں میں تو اتنا تھپڑ ہے نہیں کہ یہ امریکہ کی کسی تھریٹ کا کوئی جواب دے سکے، یا اس کے کیے ہوئے کسی اقدام کی مزاحمت کر کے سروائیو کر سکیں، تو یقیناً جو اس کے اپنے جو ہڈن ایجنڈاز ہوں گے ان پہ کمپرومائز کر لیں گے۔ کل پرسوں ہم نے خبر سنی تھی کہ سی پیک کو کمپلیٹلی کلوز کر دیا گیا ہے اور نو سی پیک، تو بھائی تو لڑائی تو پاکستان کی سرزمین پہ جو ہے وہ کون لڑ رہا تھا؟ یہ پولیٹیکل پارٹیاں، کوئی چین کی تو کوئی امریکہ کی، لیکن پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں کیا چیز ہے وہاں، جو تحریکیں چل رہی ہیں ان تحریکوں کو کیسے پراپرلی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ان کی کنسرنز کو کیا آپ سپیس دے سکتے ہیں، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیا آفر کرتے ہیں، تو ایک دفعہ بھی، بار بار پوچھنے کے باوجود ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اس بلوچستان میں رول آف لا کو انشور کریں گے، اور جتنے بھی ڈس اپیئرڈ لوگ ہیں ان کو برآمد کرنے، ان کو انصاف کے کٹارے میں لانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ نو، کیونکہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کو مول نہیں لے سکتا، تو عمران خان کو تو یہ تو اس کو دہت دینی پڑے گی نا کہ اس نے ایک ایسا وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے جس سے آپ لاکھ کے خطاب کریں، لیکن اس نے اپنے لائلسٹ کے طور پر اس کو پیش کر دیا، وہ بن سکے یا نہ بن سکے، لیکن اپنی کنسرن تو اس نے شو کر دی نا کہ تم ہمارے ورکروں کو جیسے بھی سمجھو، ان کو گنڈا سمجھو، ان کو بدماش سمجھو، ان کو 9 مئی کے واقعے کا ذمہ دار سمجھو، ہمارے یہ لیڈر ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کم از کم جو ہے نا ان روایتی پارٹیوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی قیادتوں سے تو وہ پھر بھی یہ ہے نا کہ کم از کم اپنے ورکرز کے ساتھ تو کھڑا ہے، اپنے لیڈروں کے ساتھ تو کھڑا ہے۔ پھر آج تو شوکت صاحب انہوں نے خود اپیل کیا امریکہ سے بھی کہ یہ جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں ہوئے، فیئر نہیں ہوئے، اور آپ اپنا بھی مذمت کریں اور یہ کریں۔ مذمت
تو امریکہ والے کر رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ اور اس کے اور کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ انٹروین، جو شاید تو انہوں نے لفظ استعمال نہ کیا ہو، بیسیکلی خواہش تو پاکستان کی جو ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوگی کہ امریکہ انٹروین کرے، تو انٹروین نہیں کرے گا۔ باقی تجزیے دیکھیں نا آپ، تجزیے حالات اور واقعات کو دیکھ کے، گراؤنڈ کی سچویشن دیکھ کے آپ کوئی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ عوام کی نفسیات کیا ہے، عوام کا جو رجحان کیا ہے، پولیٹیکل فورسز کس طرف جو ہے نا وہ موو کر رہی ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ کمرے میں بیٹھا ہوا طاقتور آدمی جو ہے وہ ایک دفعہ آزاد کشمیر اسمبلی میں سردار قیوم صاحب، برسٹر سلطان چودھری صاحب کو جو ہے نا نامزد کر دیا پیپلز پارٹی لبریشن، ایک باقی اتحادی جماعتوں نے، اور ان کے اسمبلی میں سیٹ ووٹ بھی زیادہ تھے، یعنی ممبران 90 کے جو الیکشن میں جی۔ ہیں۔ تو سردار قیوم صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے ہاسپٹل میں، اے ایف ایس ہے وہ کون سا ہے، ایم ایچ۔ تو ایم ایچ میں، تو وہ ایک ایک جو ہے نا وہ میجر نے وہ سارے الیکشن منور کیے، ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا، ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ایک قرآن پاک کی کتاب، جو آ کے اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا کہ سردار قیوم صاحب کو ووٹ دوں گا، وہ باخر و عافیت چلا جاتا تھا۔ کئی ایک لوگوں نے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، ان کے پاؤں پڑے کہ بھائی ہم نے تو یہ حلف جو ہے، یہ قرآن پاک پر حلف جو ہے نا وہ اسلام آباد میں سلطان محمود چودھری صاحب کو دے کے آئے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں معاف کروائیں کسی طریقے سے، ادروائز تو پتہ نہیں قرآن کی سزا ہمیں کیا لگے گی۔ لیکن کئی ایک لوگوں نے قرآن پر دیے ہوئے حلف کو بھی، اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اور سردار قیوم صاحب جیت کے، جن کی لیجسلیٹر اسمبلی اب میں جو ہے 3 نا ووٹ وہ وہ ملے اقلیت تھے تھی۔ نا، 3 ووٹ پرائم منسٹر تو میں یہ ملے۔ یہاں کے الیکشنز ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ہم نے ذرا تھوڑا سا پاکستان کے الیکشنز کو تھوڑا سا زیادہ زیادہ ہوئی ہے۔ زیادہ وزن دے دیا۔ اچھا، پاکستان کی مبارک ہو جمہوری جی، حکومت کے جو 75 76 سال کے تجربات تھے، تو ہم نے سوچا شاید ان میں کچھ نہ کچھ۔ آپ کو مبارک بھی دینی تھی، اور آپ کے ہماری جو آپ کی ٹیم ہے ان سب کو، اٹلی میں آپ کا جو یونائٹڈ متحدہ کشمیر یونائٹڈ پیپلز نیشنل پارٹی کا جو اپنا ٹیم بنی ہے، کامران صاحب ہے، اور دوسرے افتخار صاحب اور دوسرے سارے دوست، ان سب کو مبارک، اور آپ کو بڑی بڑی مبارک جی، بڑا اچھا آپ نے کانفرنس کیا ہے، سیمینار کیا ہے۔ اس کے بعد کینیڈا میں سردار رشید یوسف صاحب نے جو گیدرنگ کی ہے 11 فروری کو، وہ ویسے قابل ستائش تھی۔ اس میں 500 600 لوگ تھے، خواتین کی بڑی تعداد تھی، نوجوان تھے، بچیاں تھیں، ہماری بیٹیاں تھیں، بہنیں تھیں، اور میں ان سب کو مبارک بھی پیش کرتا ہوں، اور اپنے پروگرام کے توسط سے، اور میں ان سے بہت مجھے خوشی ہے کہ وہاں پہ الحمدللہ اتنا بڑا سیٹ اپ چلا ہے، اور وہ نہیں، وہ بڑا تو دیکھیں ہمارے جو ہے اٹلی میں بہت بڑا اسٹرانگ یونٹ پہلے سے موجود تھا، کچھ کورونا کی وجہ سے مطلب یہ کہ روابط جو ہے وہ بحال نہیں ہو پائے، لیکن لوگ تو وہاں موجود تھے۔ یہ سارے لوگ ایسے ہیں جو 5 5 10 10 سال سے اسی پارٹی کے جی ساتھ جی 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 وابستہ ہیں، اور ان کی کمٹمنٹ ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اثر نو، ہم نے جو وہاں برانچ دوبارہ قائم ہوئی ہے، نئے عہدیدار کا جی جی نئے عہدیداران کا، منتخب ہوئے ہیں، جی جی۔ اور اچھا سیمینار ہوا ہے، اس سے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال بھی ہوا ہے، اور ایک مکس گیدرنگ بھی تھی۔ تو اس میں جو دوست احباب اس میں پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں، تو ان سب لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جنہوں نے تقاریر کی اس میں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں، خاص کر کے سب سے جو بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے جو نو منتخب صدر ہیں، انہوں نے جو تقابل پیش کیا کہ بھئی ہم پروپیگنڈے کے زیر اثر کب تک زندگی بسر کریں گے۔ اگر انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈین سائیڈ آف کشمیر میں لوگوں کو سڑکیں، ہسپتال اور دیگر جو کالجز اور تعلیم کی سہولتیں زیادہ میسر ہیں، ویئرز کے آزاد کشمیر میں تو آج بھی لوگ جو ہے نا وہ پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اسپتال سے بدبو جو ہے نا 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ پھیلی ہوئی ہے، بلڈنگ ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ہے تو بلڈنگ نہیں ہے، دوائیاں ادویات نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر میں تو ایک کنٹینیوسلی جو ہے نا ایک کنسپائرسی کے تحت لوگوں کو ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور لوگ مائگریٹ ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں جو طاقتور ادارے ہیں وہ ہماری جو ٹورسٹ ریزارٹس ہیں ان پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی مزاحمت بھی جاری ہے۔
So anyhow, we hope. तो अब एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कब्जे भी हो रहे हैं, ये सब्सिडी भी खाई जा रही है, पता भी है हमें कि हमारे वसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा हमें नहीं, उनके से कोई हमें फ़ायदा भी नहीं हासिल हो रहा। तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर अपनी सारे झंडे लगा के फिरते हैं, आज़ाद कश्मीर के नाम पे पूरी दुनिया से खैरात लेते हैं, तो इनको कोई ज़ुबान है या नहीं? ये गूंगे तो नहीं है ना? अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े पढ़े लिखे भी हैं इनमें। देखिए, उन पे अब हम रोजाना क्या बात करें या बातों को रिपीट करें, मसला ये है कि आज जो जिस पे तवज्जो देनी चाहिए सारे ही कश्मीरियों को, वो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक ऑब्जर्वेशन, जिसमें उन्होंने ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराए। मैं ये समझता हूँ कि एक तकसीम शुदा खित्ते के किसी एक पार्ट के अंदर इस तरह के रेफरेंडम के नताइज जो है वो किसी एतबार से भी किसी को भी कबूल नहीं है। जब यानी पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो वहाँ रेफरेंडम के जो नताइज बरामद करेंगे वो कैसे काबिल कबूल हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस पे अपने रद्द अमल का इजहार करना चाहिए कि ये तरीका नहीं है कि खिते के लोगों को आप कई एक गिराऊं में हैं कैद करके रखें और उसके साथ एक्ट 74 की जो पुड़िया में उनको जो है वो तावीज़ बना के खिला दें उनको, जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को आवाम के साथ कम्युनिकेट करने के कोई शोरत में असर नहीं है। तो वहाँ इस तरह के रेफरेंडम जो है वो आवाम की आरा को दुरुस्त अंदाज में उसको नहीं लिया जा सकता। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब अगर अपने जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन है उसी उसी के तक अंदर हैं और इन मुतनाज़ा खितों के बारे में नहीं करें। जो है वो आरा देने के बजाय अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट तक अपने आप को महदूद रखें, तो ये उनका नस्ल पे एहसान होगा। देखें ना जी, ये रेफरेंडम मुमकिन भी इससे नहीं है कि जो आज़ाद कश्मीर है वहां से तकरीबन 14 लाख लोग तो वो बाहर हैं जो वापस नहीं जा रहे, जा ही नहीं सकते, उनके पास कागज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दूसरी बात है, पाकिस्तान अकेले आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में किस कानून के तहत रेफरेंडम होगा? तो ये देखिए, बात ये है ना कि ये शोशे जो है ना, बात ये है कि पाकिस्तान का रोल यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में तय किया गया है, पाकिस्तान ने उसी के मुताबिक कंप्लाई करना है। हम्म। No unilaterally any kind of referendum is acceptable. Same is with the India. ठीक। तो मोहतरम नाज़रीन साहब, हम इसी प्रोग्राम की वसातत से, जिस तरह शौकत साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की राय पे वो जो रिमार्क्स दिए किसी मामले में, उसमें बात की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये इसका हल नहीं है। जब तक पूरी जो रियासत है 84,470 मुरबा मील, वो और वो बाशिंदे सारे एक रियासत मुकम्मल ना हो, उसके बगैर रेफरेंडम नहीं हो सकता, ना ही राशमारी हो सकती है। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें देखा करें और इसके बाद शेयर किया करें। और बाकी सब कुछ चलता रहेगा, अगला प्रोग्राम फिर करेंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।